खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से यहूदा का आम ख़त, मुकाशवा की किताब से पहले ये सिर्फ एक ही बाब का 25 आयात का एक ख़त है जो यहूदा ने आम ख़त लिखा तमाम कलीसियाओं के लिए। उसकी 20वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। यहूदा का आम ख़त, उसकी 20वीं आयत से खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में ये लिखा है, मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो। आमीन। एक मरतबा फिर इसे पढ़ेंगे और गौर कीजिएगा कि ये कितनी सादा बात है लेकिन बड़ी खास है। मगर तुम में प्यारो, ये किससे मुखातिब हुआ जा रहा है? ईमानदारों से। अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो। अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके, आपको जो ईमान दिया गया है वो पाक तरीन ईमान है। आमीन। आप इस ईमान की हिफाजत करें, इस ईमान को अपनी जिंदगी से जाने मत दें, ईमान में कमजोर मत हों। अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो जहां जहां ईमान का मुजाहरा किया गया वहां वहां जिंदगियां तब्दील हुई, वहां बड़े बड़े मौजज़ात हुए। जहां बेतकादी का मुजाहरा किया गया वहां पर हालात बिगड़ गए। एक बड़ी मशहूर बाइबल मुक़द्दस का एक वाकया है जिसमें ईमान और बेतकादी दोनों का इम्तिजाज हमें नजर आता है इकट्ठी। एक ही शख्स ने एक वक्त में इंतहाई ईमान दिखाया और अगले ही वक्त में वो बेतकादी के अंदर गिर गया। पतरस की बात कर रहा हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखता है तो वो कहता है कि खुदावंद अगर तू है तो आऊं, मैं भी आ जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आ। सिर्फ एक लफ्ज कहा कि आ, तो लिखा है कि पतरस ने कश्ती में से पैर बाहर निकाला और वो पानी पर चलने लगा। ये उसके ईमान का मुजाहरा है। जब हम ईमान को शो करते हैं तो हम खुदावंद के जलाली कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखते हैं, लेकिन जब हम बेतकादी के अंदर गिर जाते हैं तो हालात यकसर बदल जाते हैं। जैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह से निगाहें हटाई, जैसे ही उसने ईमान से हटकर लहरों को, अंधेरे को, तेज तूफानी लहरों को देखा तो वो डूबने लग गया और उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, खुदावंद मुझे बचा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने बेतकादी क्यों की? आप एक ही वक्त में ईमान से भरे हुए हो सकते हैं और अगले ही वक्त में आप बेतकादी के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन कोशिश करें कि हम अपने इस पाक तरीन ईमान को महफूज रखें। हालेलुया। और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, हर रोज इसमें चलें, हर रोज खुदावंद पर इत्काद करें, हर रोज खुदावंद पर भरोसा करें। अगर आपके पास ईमान है बहुत अच्छी बात, लेकिन कलाम मुक़द्दस में बताता है कि हमने ईमान में तरक्की करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो वो ईमानदारों में शामिल हो जाता है, खुदावंद के घराने का फर्द बन जाता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम हर रोज तरक्की करते चले जाएं। जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है किसी घर में तो उसको बढ़ाने के लिए माँ बाप कोशिश करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रखा जाता है और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको खुराक दी जाती है ताकि जिस्मानी तौर पर मजबूत हो। इसी तरह जब हम खुदा के खानदान में नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं तो खुदा हमारी जरूरियात को पूरा करता है और खुदा चाहता है कि हम रूहानी और जिस्मानी तौर पर बढ़ते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ईमान में तरक्की करना बहुत जरूरी है। और आगे लिखा है रूहुल कुद्स में दुआ करके। मैं ये कहता हूं कि जो लोग दुआ करने वाले हैं उनकी जिंदगी के अंदर हमने बड़े हैरानकुन नताइज देखे। अभी थोड़ी देर पहले जब हम प्रस्तिश कर रहे थे तो प्रस्तिश के दौरान इस बहन ने गवाही दी अपने बेटे की, मूसा की। और वाकई जब मैं हॉस्पिटल में गया था तो ये बच्चा ऐसी कंडीशन में था जैसे कोमे में है और इसके यहाँ पर उन्होंने नीडल्स लगाई हुई थी, उसका पूरा जिस्म सूजा हुआ था और बुरे हालात थे। और मेरे से पहले जो कंडीशन भाई शाहिद ने और भाई दाऊद ने देखी थी वो उससे भी क्रिटिकल थी। लेकिन हम सब ने, भाई जस्टिन ने, जितने भी लोग इनसे राब्ते में थे, हम सब ने इन्हें यही कहा कि आप ईमान रखें। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौत है। खुदावंद ने ऐसा किया। खुदावंद ने डॉक्टर्स की परेशानी को, जो तशवीश थी उन्हें कि ये बच्चा रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, वो बार बार उसकी आंखें खोल के देखते थे और आंखों में उन्हें कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आती थी कि वो ये कहें कि जी आपका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खुदावंद ने हालात का पासा पलट दिया और अब ये बच्चा आपके सामने है। हमारी दुआ है, हम इसके लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद इसकी बाकी मादा सारी कमजोरी को भी दूर कर दे। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात, आपने ईमान में खुदा के साथ जुड़ना है।
آپ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل ہیں اپنے؟ تقریباً سب کے پاس یہ موبائل ہوتے ہیں. موبائل جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سوئچ جو لگا ہوا ہے یہ پیچھے سے الیکٹریسٹی لے رہا ہے اور پنکھا چل رہا ہے, اور آپ اپنے آپ کو وقتی طور پر موبائل سمجھ لیں. بڑی سادی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ موبائل ہیں اور یہ جو ہے جہاں سے سورس آ رہی ہے, طاقت ہے, بجلی کے اندر طاقت ہے, یہاں سے بجلی نکلے گی اس ساکٹ کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور چارجر کیا کرے گا, آپ کے موبائل کو اور اس پاور سورس کو ملا دے گا, اس سے پاور نکلے گی اور آپ کے موبائل کو چارج کرنا شروع کر دے گی. ایمان کیا کرتا ہے, وہ آپ کو اور خدا کو کنیکٹ کر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. سو اگر آپ کے پاس ایمان کا چارجر ہے تو آپ ہر روز چارج ہوتے رہیں گے. آپ خدا سے ایمان کے ذریعے شفا لے لیں گے, آپ خدا سے ایمان کے ذریعے معجزات لے لیں گے, آپ خدا سے ایمان کے ذریعے نجات لے لیں گے, آپ خدا سے ایمان کے ذریعے مسیح میں مزید بڑھتے چلے جائیں گے. سب کچھ ایمان سے ہے. اگر ہم بے اعتقادی کی حالت میں چلے جائیں, اگر ہم خدا پر ایمان رکھنا چھوڑ دیں, لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. سب کچھ ایمان سے ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے جسٹ ایمان رکھنا ہے. میں نے پہلے بھی یہ باتیں یہاں پر بتائی ہیں کہ اگر آپ کبھی ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھیں بلندی پر, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بڑے اطمینان سے ہوا میں اڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ہوا کے سپرد کر دیا اور ہوا انہیں اڑاتی ہے. اسی طرح جب میں اور آپ ایمان کے پر پھیلا کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو خدا ہمیں بلندیوں پر لے جاتا ہے. پریز دی لارڈ. سو آج سے آن ورڈ اپنی زندگی کے اندر ایمان کی پریکٹس کرنا شروع کریں. ہر روز جب آپ اٹھیں, آپ نے خداوند میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آج تو میری زندگی میں گہرے کام کرے گا, آج تو مجھے اپنی پہچان عطا کرے گا, آج تو میری جاب پر مجھے بلیس کرے گا, خاندانی طور پر تو آج ہمیں برکت دے گا, آج تمہاری کلیسیا کو برکت دے گا, تمہارے پاسبان کو برکت دے گا. میں ایمان سے اٹھی ہوں اور سارا دن میں ایمان میں چلوں گی اور مجھے پتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے. ہاللیلویہ. اگر عبرانیوں کے 11ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر ایمان کی حالت کی لمبی ایک لسٹ ہے. لوگوں نے ایمان سے مختلف چیزوں کو حاصل کیا. میں چاہوں گا کہ ہم عبرانیوں کے خط میں کچھ دیر کے لیے چلیں اور وہاں پر کیا کچھ گواہیاں ہیں جو ایمانداروں کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. عبرانیوں 11واں باب, اس سارے پیسج کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور اس کے آگے جب وہ شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا, 5ویں آیت, تاکہ موت کو نہ دیکھے, اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھے اس لیے اس کا پتہ نہ ملا, کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے. اور آگے وہ کہتا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ہنوک خدا پر ایمان رکھتا تھا اور وہ اٹھا لیا گیا. کہاں پر؟ آسمان پر. اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ بھی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. ہاللیلویہ. بادلوں پر آپ بھی اڑ کر خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. ایمان ہی کے سبب سے, 7ویں آیت, ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہیں آتی تھی, خدا نے اسے کہا تھا طوفان آئے گا لیکن ابھی تک پانی کہیں نظر تو نہیں آ رہا تھا, لیکن اس نے خدا کی بات پر ایمان رکھ لیا اور اس نے وہی کچھ کیا جو خدا نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا. اور اس نے کشتی بنائی اور اس نے جانوروں کو اکٹھا کیا اور وہ کشتی میں لے کر چلا گیا, اپنے اولاد کو بھی لے کر گیا, اور پھر اس کے بعد لکھا خدا نے دروازے کو باہر سے خود بند کر دیا. میرے عزیزو, اگر آپ خدا کی باتوں پر ایمان رکھیں گے تو آپ کی جان بچ جائے گی, آپ محفوظ ہو جائیں گے. جس طرح نوح محفوظ ہو گیا تھا آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے. آمین. ایمان ہمیں اس لیول پر لے آتا ہے کہ ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں. خدا پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہماری جان بچائی جاتی ہے. اور یہ ایک لمبی فہرست ہے, اس کے اندر بے شمار ایمانداروں کا ذکر ہے اور ہر ایماندار کے تعلق سے علیحدہ علیحدہ باتیں بتائی گئی. موسیٰ جو تھا اس نے ایمان ہی کے وسیلہ سے مصر کے خزانوں کو ترک کر دیا. اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے مصر کے خزانوں کی. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ ایک بہترین چیز کی تلاش میں تھا. جب آپ ایمان میں چل رہے ہوں گے نا تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بے ایمانی نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں گر نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کا ایمان خدا پر ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر رشوت ستانی اور اس طرح کے بہت سے عوامل پائے جاتے ہیں. لوگ رشوت دے کر کام چلانا چاہتے ہیں اور تھوڑے سے پیسے سے ہی لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں بھائی کیا کریں, بچے بھی تو پالنے ہیں. لیکن جو ایماندار آدمی ہے وہ ان چیزوں سے باز رہتا ہے. موسیٰ نے ایسے ہی کیا. موسیٰ چاہتا تو وہ خاموشی سے عبرانیوں کو, اسرائیلیوں کو مار پڑتے ہوئے دیکھتا رہتا اور وہ بغاوت نہ کرتا, اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا مصر میں. اس کو تمام سہولیات میسر تھی. جو ایک شہزادے کا رتبہ تھا وہ موسیٰ کے پاس تھا. لیکن موسیٰ نے جب اپنے عبرانی بھائی کو مار پڑتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا.
اس نے کہا کہ یہ شخص مصری کون ہے جو میرے بھائیوں کو مار رہا ہے, اور اس نے اس کو ایسا مارا کہ جان سے مار دیا. اور پھر وہ وہاں سے نکل کر مدیان کے اندر چلا گیا, اور مدیان میں بھی وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا, پرسکون زندگی تھی. اس کے بیوی بچے تھے وہاں پر, بھیڑ بکریاں تھی, خوب دولت اس کے پاس وہاں پر بھی جمع ہو گئی تھی. لیکن خدا نے اس کو پھر واپس بلایا اور اس کو بھیجا کہ وہ مصر میں جا کر میرے لوگوں کو واپس لے کر آئے. تو ایمان میں چلنے والے لوگ خدا کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں, میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں. جو ایماندار ہے وہ خدا کے کاموں کو پرکھ لیتا ہے کہ خدا یہ کام کر رہا ہے, وہ خدا کے ہاتھ کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے. زبور 23 میں داؤد کہتا ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اگر آپ کبھی چرواہوں کو دیکھیں تو وہ جب اپنی بھیڑوں کو لے کر چلتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا ہے اس کو زمین پر وہ مارتے رہتے ہیں, ٹھک 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 کی آواز پیدا کرتے ہیں. اس سے بھیڑوں کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا چرواہا ہمارے ساتھ ہے. تو ایک ایماندار شخص کی زندگی کے اندر خدا ہر روز کام کرتا رہتا ہے تاکہ ایک ایماندار کو یہ پتا چلے کہ میرا خدا میرے ساتھ. ہاللیلویا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہوں. میرے عزیزو, ایمان میں آگے بڑھیے. آخری پیغام جو ہم نے یہاں سے سنا تھا اس میں ہم نے یہ تعلیم پائی تھی, پادری صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں دعائیہ مذہبوں کو دوبارہ سے قائم کریں. بہت سے خاندان ایسے ہیں, ابھی یہاں پر یہودا کے خط میں بھی ہم نے پڑھا کہ روح میں دعا کریں. آپ غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں. آپ روح سے مامور دعا وہ ہے جس میں آپ خدا کی فیور کے ساتھ چلتے ہیں, خدا کے کلام کے مطابق دعا کرتے ہیں. روح سے دعا ایسی دعا ہے جس میں آپ خدا کے دل کے مطابق دعا کرتے ہیں. اور خاندانوں کے اندر آج دعائیں کی ہی نہیں جا رہی. شخصی طور پر ہم دعا میں بہت کمزور ہیں, ہم خدا کو وقت نہیں دیتے. خاندانی جب شخصی طور پر دعا نہیں کرتے تو خاندانی طور پر کیسے کریں گے؟ جب خاندانی طور پر نہیں کرتے تو ہم کلیسیا میں بھی کبھی کبھی آئیں گے. جب کلیسیا میں کبھی کبھی آئیں گے تو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا, اور جب رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو شیطان ہمیں آسانی سے پکڑ لے گا اور وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. یہاں تک بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا کے انجیل کے 10ویں باب میں کہ چور اس لیے آتا ہے تاکہ مارے اور ہلاک کرے. شیطان کا کام ہلاک کرنا ہے, مارنا ہے. اور اگر ہم خدا کی پروٹیکشن میں نہیں رہیں گے, ایوب کو وہ کیوں نہیں مار سکا؟ جب شیطان خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو خدا نے کہا تو نے میرے بندے ایوب کا حال دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی حال اس کا تو بہت اچھا ہے, لیکن حال تو اس کا اچھا ہونا ہی ہے کیونکہ تو نے اس کے گھر کے چوگرد باڑ جو لگا رکھی ہے, کوئی نقصان اس کو ہو نہیں سکتا. تو خدا نے کہا اچھا چلو باڑ کو ہٹا دیتے ہیں. اس نے کہا اگر تو باڑ کو ہٹا دے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے لے لے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کر دے گا, وہ تیرے مخالف ہو جائے گا. اب میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. جس شخص کے پاس ایمان ہے اس شخص سے چاہے سب کچھ لے لیں آپ, اس کو دکھ نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتا مجھے پھر مل جانا. پریز دی لارڈ. ہم اکثر بتاتے ہیں کہ ایک شخص کوریا میں تھا, وہ نمک کا کاروبار کرتا تھا اور بہت چھوٹے پیمانے سے اس نے شروع کیا تھا, اور وہ کوریا کے اندر ایک بہت بڑا تاجر بن گیا نمک کا. اور ایک وقت میں جہاں اس نے گودام میں اپنا بہت سا نمک رکھا ہوا تھا, اور وہ اتنے زیادہ نمک کے توڑے تھے کہ ان کا حساب کوئی نہیں, تنوں منوں کے حساب سے تھا وہ, اور سیلاب آیا اور اس کا سارا نمک بہا کے لے گیا. اربوں روپے کا نقصان ہو گیا اس کو. لیکن کسی نے فون کیا پادری صاحب کو, اس نے کہا پادری صاحب آپ کی کلیسیا کا جو بندہ ہے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, اس کا سارا بزنس زمین بوس ہو گیا, آپ اس کے لیے جا کے دعا کریں, اسے ملے, وہ بڑی پریشانی میں ہے. پادری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اس گودام میں گیا تو وہ گودام میں خدا کی پرستش کر رہا تھا, وہ ناچ ناچ کے گیت گا رہا تھا. تو کہتا میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھائی مجھے تو پتا لگا تھا کہ یہ نقصان ہو گیا ہے, آپ کا سب کچھ چلا گیا. اس نے کہا پادری صاحب سب کچھ چلا گیا لیکن یسوع تو میرے پاس ہے. ہاللیلویا. تو اس نے کہا مجھے اس چیز سے کوئی دکھ نہیں ہے, مجھے اس چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہے. خداوند نے مجھے زیرو سے ہیرو کیا تھا, میں اب بھی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہوں کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے اور مجھے پھر دوبارہ بحال کر دے گا. تو ایماندار گھبراتا نہیں ہے. ایوب کی لائف میں شیطان نے ڈسٹربنس پیدا کی, خدا نے اپنی باڑ ہٹائی, شیطان نے اس کے سارے مال و متا کو ختم کر دیا, اس کی اولاد کو ختم کیا, اس کو بھی اس قدر اذیت دی کہ اس کے جسم میں نسور پیدا ہو گئے اور وہ اپنے زخموں کو ٹھیکروں سے کھجاتا تھا. کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کے زخموں کے اندر کیڑے پڑ گئے اور وہ ٹھیکروں سے کھجاتا ہو؟ کس قدر المناک حالت ہے ایوب کی, لیکن وہ اپنے ایمان میں کمزور نہیں ہوا, وہ ایمان پر کھڑا رہا اور اس نے خداوند کے حضور التجا کی. وہ جانتا تھا کہ خداوند مجھے بحال کر دے گا, خداوند مجھے برکت دے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب کے آخری ابواب میں جب خدا منظر پر آتا ہے تو خدا اس کی ساری برکات کو ڈبل کر کے اس کو واپس دیتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دو باتوں کو اپنائیں, خداوند پر بھروسہ کریں, خداوند پر توکل کریں, اپنے قیمتی ایمان کو محفوظ رکھیں, اپنے بیش قیمت ایمان کو, اپنے پاک ایمان کو مضبوط رکھیں. خداوند میں اس کو ہر روز قائم کرتے چلے جائیں, اس کو بڑھاتے چلے جائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کریں اور بڑی بڑی باتوں کے لیے امید رکھیں. پریز دی لارڈ. اور جیسا کہ آخری پیغام میں ہم نے یہ سنا تھا
کہ جب ہم دعائیا مذبے اپنے گھروں میں بنا لیں گے، اور پائی صاحب نے یہ بھی کلیئر کیا تھا، اکثر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو بات بتاتے ہیں، کسی نے ایک دفعہ یہ پیغام سنایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تو وہ شخص جا کے منڈی سے پھل لے آئے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ بات کیا کی جا رہی، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پادری صاحب نے کہا کہ آپ سب پھل لائیں اور آپ کا پھل قائم رہنا چاہیے، وہ بندہ سیدھا ہی منڈی گیا، سنڈے دی بارت ختم ہوئی تو منڈی جو ہے نا پھل لے آیا، محلے جو منڈل لا کے کہنا جی پادری صاحب نے کیا پھل لے آؤ۔ اس نے کہا بھائی اپنی زندگی میں پھل پیدا کریں، محبت کا پھل، صبر کا پھل، خوشی کا پھل، حلیمی، خاکساری، انکساری، یہ چیزیں لے کر آئے، معاف کریں دوسروں کو۔ ان پھلوں کی بات کر رہا ہوں میں، منڈی سے جو پھل ملتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ تو کلام کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جو کچھ ہم بتاتے ہیں، لوگوں کا جب ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ کیا سمجھ کے جاتے ہیں یہاں سے۔ ہم کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم کو اتنی مشکل باتیں نہیں بتاتے جو سمجھ نہ آنے والی ہوں، سادہ باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو دعائیا مذبے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سب بیٹھیں مل کے اور دعا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ راج مزدور کو بلا لیں اور اپنے گھر کے اندر اینٹوں کا مذبح بنا لیں، جیسے بائبل مقدس میں مذبے بنتے تھے۔ آپ ایماندار ہیں، آپ فضل کے دور میں رہ رہے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں فیملی کی صورت میں آئیں اور روح سے بھر جائیں، پرستش کریں خدا کی اور دعا کریں، اور خداوند کو اپنی فیملی میں انوائٹ کریں، اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں کہ خدا یہاں پر غیر معمولی طور پر کام کرے، خدا معجزات کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے، خدا لوگوں کو نجات دے، خدا زندگیوں کو بدلے اور خدا حالات کو تبدیل کرے۔ جب آپ اس طور سے خداوند کے پاس آئیں گے، خداوند برکت دے گا۔ اور یہودا اپنے خط میں کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان سے ظاہر ہونے کے منتظر رہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح کب ظاہر ہوگا آسمان سے؟ پترس کے خط میں بھی یہ لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، پادری اسکیل صاحب نے گیت لکھا تھا، لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ لوگ کہتے ہیں بادلوں پہ آنے والا کہاں گیا؟ وہ کب آئے گا یسوع بادلوں پہ؟ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو ایماندار ہیں انہیں پتا ہے کہ یسوع آنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ غیر ایماندار شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یسوع کب آئے گا، لیکن ایماندار کو پتا ہے کہ وہ بادلوں پر آئے گا اور ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آپ کے پاس امید ہے، آپ کے پاس برکت ہے، آپ کے پاس آپ کا زندہ خدا ہے۔ سو میری دعا ہے کہ آپ ہر روز خداوند میں بہت سی نئی باتوں کا تجربہ کریں، آپ ہر روز خداوند کے تعلق سے بہت کچھ سیکھیں، بائبل مقدس کو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بائبل مقدس کا خدا کیسا ہے۔ زبانی کلامی باتوں پر دھیان مت دیا کریں۔ اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے، کلام کے مطابق بتاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، سنیں اس کی بات، لیکن خود کلام پڑھیں۔ آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی زبان میں یہ ٹرانسلیٹڈ ہے۔ آپ اردو پڑھ سکتے ہیں، آپ اردو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے آج کے دور میں کہ جی مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ تو ہوگا جو اسکول جاتا ہے، اس کو بائبل پکڑائیں کہ بیٹا مجھے پیدائش سے ہی یا نئے عہد نامے سے پڑھنا شروع کر اور مجھے سنا، بیٹا میں کلام سننا چاہتی ہوں، میں پڑھ نہیں سکتی، بیٹا میری ہیلپ کریں گے آپ؟ اور جب آپ اس کو اس چیز کے لیے ہائر کر لیں گے، اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیں گے، تو اس بچے کے اندر بھی تجسس پیدا ہو جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے اگلے باب میں کیا کام کیا ہے۔ چھوٹی عمر میں شاید وہ بائبل نہ پڑھتا ہو، لیکن آپ اسے عادت ڈالیں۔ ہم بچوں کو بہت سی عادتیں ڈال دیتے ہیں، بری عادتیں۔ بچوں کو بازار جا کے چیز دلانے کی عادت ہم ڈالتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ دکانوں پہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن ہم انہیں لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کیا لینا ہے پسند کرو۔ ہم بچے کو عادت ڈالتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کی ہم نے اپنے بچوں کو عادتیں ڈالی، لیکن ہم کبھی انہیں کلام پڑھنے کی عادت ڈالیں گے؟ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس سے کہیں کہ بیٹا میری مجبوری ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، کیا آپ میری اس مجبوری کو دور کریں گے؟ آپ مجھے کلام سنائیں گے؟ اور جب آپ سننا شروع کر دیں گے، آپ جاننا شروع کر دیں گے کہ خدا کیسا ہے، اور جب آپ یہ جان لیں گے کہ خدا کیسا ہے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ آپ کا ایمان ایسا ایمان ہوگا جو پاک ایمان، آپ کا ایمان ایسا ایمان ہوگا جو خالص ایمان، آپ کا ایمان ایسا ایمان ہوگا جو تایا ہوا ایمان ہے، آپ کا ایمان ایسا ایمان ہوگا جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور آپ کا ایمان ایسا ایمان ہوگا جو خدا کی مرضی کے مطابق۔ ہاللیلویا۔ اور پھر آپ کی زندگی باعث سے برکت بن جائے گی، دوسرے آپ کے وسیلے سے برکت پائیں گے، آپ کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، آپ کے وسیلے سے خدا اپنے جلالی کاموں کو ظاہر کرے گا، اور آپ کے وسیلہ سے خدا بہت سے لوگوں کو اپنے غلہ خانہ میں لے آئے گا۔ پریز دی لارڈ۔ سو آئیے اپنے گھروں میں، اپنی شخصی زندگی کے اندر دعا کو اپنائیں، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں، ایمان میں زندگی گزارنا شروع کریں، اور ہر روز خداوند کے ساتھ نئے نئے تجربات کریں۔ میں یہ بات کہہ کر ختم کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو خداوند ہر روز حیران کر دیتے تھے۔ ہر روز شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے حیران کیا۔ کسی دن مردے کو زندہ کر دیا، کسی دن بہرے کی کانوں کو کھول دیا، کسی دن گونگے کو بولنے کی توفیق دے دی۔ وہ کہتے تھے یار کیا ہے،
ایک دن کشتی کے اندر ہوا اور پانی کو تھما دیا, اپنی من مرضی کا مالک پانی پہ چل پڑتا ہے, طوفانوں کو تھما دیتا ہے, ہر روز حیران کرتا ہے. کیا آپ کبھی حیران ہوئے؟ آپ کی زندگی کے اندر ایسے کام ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو؟ اگر نہیں ہوتے حیران تو پھر اپنے آپ کو چیک کر لیں, آپ شاگردوں کی لسٹ میں نہیں ہیں. بڑی سخت بات ہے لیکن بات ٹھیک. جو شاگرد ہیں ان پر خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, اور جو شاگرد نہیں ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. سو اگر آپ شاگرد نہیں ہیں تو آپ شاگردوں کی لسٹ میں آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب کے لیے اوپن انویٹیشن ہے, سب کے لیے کھلا دعوت نامہ ہے, کوئی بھی آ کے قبول کر سکتا ہے. ہم ہر روز حیران ہوتے ہیں. ابھی کل ہم گئے تھے, بھائی صاحب نے گواہی سنائی, ہم وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے اور ہم لوگوں کے لیے دعا کر رہے تھے اور حیران کن کام ہو رہے تھے. لوگوں نے پایا کہ خدا کس طرح سے کام کر رہا ہے. آپ بھی خداوند میں مضبوط ہوتے چلے جائیں. ہم اس بات کو جانتے ہیں, آپ کے خاندانوں میں, آپ کی زندگیوں میں خدا بہت کام کرتا ہے, لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ اس پیمانے کو بڑا کرے, اور اس میں خدا آپ کی مرضی کے مطابق ہی چلے گا. خدا آپ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا. آپ خدا کو اپنی لائف میں کام کرنے دیں, خدا کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں. لیکن بہت سے لوگ خدا کو اپنی زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے, وہ ایمان نہیں رکھتے کہ خدا یہ کر سکتا ہے, اور جب وہ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں, لکھا ہے ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے بہت سے معجزے وہاں پر نہیں ہوئے. سو آئیے اپنی زندگی میں اعتماد میں, ایمان میں, بھروسے میں, توکل میں آگے بڑھیں, تاکہ ہماری زندگی کے وسیلے سے خدا دوسروں کو بھی برکت دے. گاڈ بلیس یو.